बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि साउथ एशिया के सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका मोर देन 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है एज ए जर्नलिस्ट, तजियाकार भी हैं। मेरी मुराद ज़ुल्फ़िकार अली साहब। ज़ुल्फ़िकार साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सियासी टेम्परेचर है वो तो राइज़ हो चुका, पिछले 2 महीने से बड़े इसमें अप्स एंड डाउन्स आए। फैसल मुमताज़ राठौर साहब को आज़ाद कश्मीर का आइंदा वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। मंडे को इस पर जो है वो वोटिंग भी होनी है। क्या समझते हैं जो वज़ीर आज़म नामज़द हुए हैं, इनको जो चैलेंजेस हैं, क्या वो इजीली इसको सेटल कर पाएंगे? बिलख़ुसूस जो एक्शन कमेटी के साथ मायदे हैं, यूथ की जो इश्यूज़ हैं, इसी तरह जो रूल ऑफ लॉ है, इडाक मुलाज़मीन की मुस्तकिली है, इन सारी चीज़ों को फैसल मुमताज़ राठौर कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है आज़ाद कश्मीर को। आज़ाद कश्मीर बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और फैसल राठौर साहब यकीनी तौर पे यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ करना भी चाहते हों, लेकिन जो मसाइल हैं क्या वो कुछ कर पाएंगे, कुछ डिलीवर करेंगे? लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो उनसे हो सकती हैं, उनकी होप्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई इस सिचुएशन में, ये जो सिस्टम है आज़ाद कश्मीर का, इस सिस्टम में वो कोई बड़ी पेशरफ्त इस खिते में नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात जो बड़ा चैलेंज है और जो से ओवरनाइट हल नहीं हो सकता है, वो यहाँ का जो इनकम है। ठीक, कोई भी खिता, कोई भी प्रोविंस, कोई भी मुल्क जो है चलता है उसकी आमदनी पे। उसके पास पैसा कितना है, वो कितना आमदनी जनरेट कर सकती है। आज़ाद कश्मीर की जो इस साल एक्सपेक्टेड आमदनी है वो 112 अरब रुपए है, वो भी सिर्फ टैक्सेस, यानी ज़्यादातर टैक्सेस है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 112 अरब कुल आमदनी, 78वें साल 112 अरब रुपए, ये मेरे लिए खुद परेशानी का बाइस है। और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उस पे जो हमारे सैलरीज, ये जो अलाउंसेस और पेंशन, ये 3 चीजें हैं। इस वक्त इस साल जो उस पे खर्च होंगे वो 159 अरब रुपए है। और दूसरी बात ये कि उसमें ऑपरेशनल कास्ट नहीं है, जैसे कि फ्यूल है, गाड़ी के रिपेयर है, दफ्तर का सामान है, बिजली बिल वगैरह, वो उसमें शामिल नहीं। ये कोई 250 अरब रुपए बनता है। अब 250 अरब रुपए सिर्फ हमारा इस पे खर्च हो रहा है और आमदनी हमारी 112 अरब रुपए है। बाकी पैसे हुकूमत पाकिस्तान, जी, हुकूमत पाकिस्तान देती है, वो उस पे हम बात करेंगे। पहले ये मैं इस खिते के बारे में बताना, क्या हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा? देखिए, ये जो हुकूमत रही 2.5 साल या इससे पहले की जो हुकूमतें रहीं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ग्रांट मिलती रही, उनमें उन्होंने ऐसा कोई मंसूबा नहीं लगाया जिससे इनकम जनरेट होती और एम्प्लॉयमेंट होती। राइट। तो जब आप ऐसा मंसूबा ही नहीं लगा रहे जिससे इनकम जनरेट हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो आप कैसे, ये खिता कैसे प्रोग्रेस करेगा? अब आइंदा जो है, परेशानी वाली बात यह है कि इस साल जो एक्सपेक्टेड 112 अरब रुपए आमदनी है, आइंदा साल क्या करेंगे? टैक्स कैसे और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा और आमदनी हो। यानी और कोई है नहीं आमदनी का जरिया सवाए टैक्स। ये कितने साल टैक्स आप बढ़ाते रहेंगे? पॉपुलेशन थोड़ी सी है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, यानी आपके पास आमदनी है टू रन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास आमदनी नहीं है। और फिर दूसरा उनके पास जो बड़ा टास्क है कि इसको, ये जो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस आमदनी न होने के बावजूद भी हमारे पास ये ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, इसको रैशनलाइज कैसे किया जाए? अच्छा। यानी इसको कम कैसे किया जाए? क्या ये कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जॉब की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है।
تو حکومت خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انمپلائمنٹ ریٹ 14.5% ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انمپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے، کیونکہ خواتین میں انمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے بنسبت یہ مردوں کے، نوجوانوں کے۔ تو اس کو کیسے امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے یہاں پہ؟ بالکل نہیں ہے امپلائمنٹ اپرچونٹی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر حکومت کی اعداد و شمار لیں 14.5%، تو آگے کتنا بڑھے گا یہ، کیونکہ آپ کو جو اس وقت یونیورسٹی سے، مختلف پروفیشنل کالجز سے نہ صحیح جو ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں میٹرک میں، 12th میں، گریجویشن میں، وہ ساری یوتھ کہاں جائے گی؟ اس ان امپلائمنٹ ریٹ کو ذرا ریپیٹ کریں، کیا بتایا آپ نے؟ یہ 14 یا 40 14.5%، یعنی یہ حکومت کہتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ ہے، کیونکہ خواتین میں بہت زیادہ انمپلائمنٹ ریٹ ہے، بہت زیادہ مردوں کی نسبت، اور یہ مجھے لگتا ہے کوئی 20% کے قریب ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا اپرچونٹی ہے کہ آپ پہلے ہی آپ کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بہت بڑا ہے، وہ اس کا جواز نہیں ہے، یعنی چھوٹے سے خطے میں 27 لاکھ کی آبادی، 13,000 اسکوائر کلومیٹرز کا علاقہ، اس میں اتنا جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے بھی نصف ہے، اس میں اتنا بڑا سیٹ اپ جس کا جواز نہیں ہے، اس کو آپ کم بھی نہیں کریں گے، کم کریں گے تو ایک اور کرائسس ہوئے گا۔ سوری ٹو سے، آزاد کشمیر کے اندر ایگریکلچر کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے، ڈیری کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر کو اگر فوکس کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ جی دیکھیے، ہائیڈل ہے، ہائیڈل سب سے بڑا آپ کا ٹورزم ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیے یہ جو بہت اہم چیزیں ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ جو اس حکومت نے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، انوار الحق صاحب کی حکومت، ان کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جو حکومت پاکستان سے گرانٹ ملی، جو پی ایس ڈی پی کے ذریعے حکومت پاکستان خرچ کر رہی ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ پیسہ ہے، وہ الگ ہے۔ جو ان کو ملی، ان کے ذریعے خرچ، وہ 74 ارب روپے۔ مجھے بتائیں ایک ایسا پروجیکٹ جو پروڈکٹیو ہو، پروڈکٹیو کا مطلب یہ کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے ان کی اکنامک گراؤتھ ہوئی ہو، جس سے انکم جنریٹ ہوئی ہو، جس سے امپلائمنٹ ہوئی ہو، کوئی 74 ارب میں کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کو مل رہا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے۔ اب مجھے جب حکومتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اس خطے کی ترقی کے لیے کس طرح سے ہمیں کون سے پروجیکٹ لگانے چاہیے۔ اب آپ نے پہلے بات کی ایگریکلچر کی، دیکھیں ایگریکلچر کا مسئلہ کیا ہے۔ ایگریکلچر کی جو ہماری لینڈ ہے، جو 47 میں جو ایگریکلچر لینڈ تھی، وہ ڈکلائن ہوگی۔ میں اس وقت اس کے میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے کہ وہ کتنی ڈکلائن ہوئی ہے، لیکن ایک سگنیفیکنٹلی وہ ڈکلائن ہوئی ہے۔ نمبر 1، پاپولیشن بڑھی، ایگریکلچر لینڈ آپ کی جو ہے کم ہوتی گئی۔ دوسری بات جو ہے، اب ہمارا جو کیا آپ نے کہیں نہری نظام ہے؟ ہمارے پاس ندی نالے ہیں، وہاں سے نہریں نکال سکتے تھے، آپ لوگوں کو پانی پہنچا سکتے تھے، اس میں آپ جو ایڈ اپ کر سکتے تھے لینڈ، ایگریکلچر لینڈ میں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تیسری بات، کیا آپ نے ایگریکلچر میں اب چونکہ نئے طریقے کو استعمال کیے ہیں ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہوا۔ چوتھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج۔ اس گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کا جو رین پیٹرن ہے وہ تبدیل ہوا، آپ کا سنو فال پیٹرن تبدیل ہوا، آپ کا سمر جو ہے 45 دن بڑھ گیا، آپ کا ٹمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا، آپ کا جو ہے فلیش فلڈز بہت آنے لگے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ہو، آپ کا جو زمین کے اندر پانی ہے، واٹر ٹیبل، اس بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ ہمارے سپرنگز جو ہیں ڈرائی ہو گئے ہیں، اور جہاں پہلے ایگریکلچر ہوتی تھی وہ زمین بنجر ہو گئی ہے، یعنی ایک بہت بڑا امپیکٹ آ گیا۔ اب اس گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو امپیکٹ آ رہا ہے ایجیکے پہ،
اس کے نتیجے میں آپ نے اسی طرح کی ایگریکلچر یہاں انٹروڈیوس کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہے. اس گلوبل کلائمیٹ سے لڑنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو امپیکٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہ آئندہ 8-10 سالوں میں صورتحال بہت ہی گمبھیر ہو جائے گی. تو آپ کے پاس ایگریکلچر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں بڑھائی جائے، وہ نہیں ہو سکتا. ٹورزم میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہیں بھی آپ جب ٹورزم ہوتا ہے تو آپ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو انڈر ماسٹر پلان جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. جب ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر اس کو الاؤ کرتے ہیں فار ٹورسٹ. آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا کیا، سارے کی ساری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایک ساتھ کھول دی، وہ ڈیولپ بھی نہیں ہوئی اور وہاں بہت زیادہ ٹریفک ہوئی، وہاں کی ایکولوجی متاثر ہوئی. گیسٹ ہاؤسز پہ یعنی مشروم گراؤتھ ہوئی گیسٹ ہاؤسز کی. ہماری جو گرین ایریا ہے وہ شرنک ہوا، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. نیلم ویلی میں آلموسٹ تمام ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز اس وقت بالکل تباہ ہو چکے ہیں. کیا فیصل راٹھور ان چیلنجز کو نہیں، وہ بالکل نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اور وہ اس سچویشن کو جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے کم بہت زیادہ عرصہ بھی ہو وہ اس سچویشن سے نمٹ نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے پالیسی چینج کرنا پڑے گی. حکومت آپ کو گورننس امپروو کرنا پڑے گا، آپ کو ایکسپرٹس بھرتی کرنے پڑیں گے، آپ کو یہ جو میرٹ کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو انکم جنریٹ کرنا پڑے گی. یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہو سکتی ہیں تو کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو پالیسی جو ہے نا، وہ پالیسی کوئی ہونی چاہیے. اس حکومت کی کوئی 78 سال سے کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی کوئی نہیں تھی. یہ بتائیں سر جی کہ اس وقت جو ہمارے یہاں آزاد کشمیر کے اندر 89 کے مہاجرین مقیم ڈفرینٹ کیمپس کے اندر ہیں، ان کی حالت زار دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے. کیا فیصل راٹھور صاحب اس معاملے کو سیٹل کر پائیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو امپریشن نکلتا ہے کہ آزاد کشمیر کی تمام سکسیسو گورنمنٹس جو آزاد کشمیر کی رہی ہیں ان کی ڈسکرمنیٹری پالیسی رہی ہے. چھوٹی سی پاپولیشن ہے، یہ کوئی 2000 لوگ آئے تھے جب 89-90 میں، 2000 فیملیز، تو کوئی زیادہ فیملیز نہیں تھی، اور 36 سال میں وہ سلم لائک کیمپس میں رہتے ہیں. یہ جو اس سے اتنی حکومتیں تب تک آئیں، یعنی جو ہے، اور اتنا پیسہ بھی حکومت پاکستان نے دیا، مطلب صرف حکومت آزاد کشمیر کو یعنی 2005 سے لے کر اس وقت تک جو ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسہ ملا 350 بلین روپیز ملا AJK کو، جس میں 3 ارب کے قریب ان نے جو پاکستان میں سیلٹر ریفیوجیز ہیں ان کو دیا، اور 347 ارب روپیہ AJK میں خرچ ہوا. وہ کہاں خرچ ہوا پتہ نہیں ہے. اس کا زیادہ تر حصہ سگنیفیکنٹ پروپورشن اس کا جو ہے کرپشن میں چلا گیا ہے. خود جو ہے ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر، جب وہ اسپیکر نہیں تھے، اسپیکر نہیں بھی تھے، باہر تھے اسم سے، لیکن وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں پچھلی 2-3 دہائی سے وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں ہونڈی کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے. تو یہ بجائے یہ کہ یہاں کرپشن کو ختم کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہوئے گی، لیکن ایٹ لیسٹ کم ہو، اور اس طرح ریفیوجیز کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کیونکہ اس کا جو امپریشن جا رہا ہے وہ بہت ہی جو ہے بہت ہی نیگیٹو ہے کہ ایک سکسیسیو رجیمز جو ہیں ایک چھوٹی سی پاپولیشن کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیٹری جو ہے ان کا. یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی یہ آگے بڑھے گا ایگریمنٹ ان کے، اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ 20 وزراء ہوں گے انکلوڈنگ اسپیکر، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. اور آج یہ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے شوکت نواز میر صاحب جو کور ممبر ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. انہوں نے کہا کہ اگر 20 سے زائد فلیگ ہولڈرز کی تعداد ہوئی تو ہم اس معاہدے کو منسوخ تصور کریں گے. کیا جو اس وقت چیلنج ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو، وہ فلیگ ہولڈر کی تعداد 20 ہی رکھیں گے یا اس کے دیکھیے یہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتا. ہمیں بڑا فیئر آنیسٹ
ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو ایک شہری ہے اس تک سچ پہنچنا چاہیے. اگر آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں, انفارمیشن کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے. اب دیکھیے 4 فیب 2024 کو ایکشن کمیٹی کا ایک معاہدہ ہوا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ. کب؟ 4 فیب 2024. آج کیا ہے؟ نومبر 2025. 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو. اس میں 3 شکیں میں آپ کو بتاؤں گا بڑی اہم ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر میں جلدی سے بتاتا ہوں, ٹارگیٹڈ گندم کی جو سبسڈی ہو ٹارگیٹڈ ہو. دوسری شک یہ ہے کہ آپ کونسلرز کے ذریعے پیسہ خرچ کریں گے لوکل گورنمنٹ کا. تیسری شرط یہ کہ آپ اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو کم کریں گے. اب دیکھیے سب سے بڑی بات, سب سے جو اہم بات ہے وہ گندم ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی. اس وقت گندم میں ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں ہے. گندم ہمیں ضرورت ہے 1.5 لاکھ ٹن, ہم خرید رہے ہیں 3 لاکھ ٹن. اس کا مطلب اس پہ جو 12 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے وہ کرپشن میں جا رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو منسٹر 10 ہو یا 5 ہو تو زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ 25 کروڑ کا امپیکٹ آ رہا ہے. وہ جو 12 کروڑ کا امپیکٹ 12 ارب کا امپیکٹ آ رہا, اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ ایکشن کمیٹی نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا 2024 فیب سے لے کر اس وقت تک؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کونسلرز کے ذریعے پیسے خرچ ہوں, لیکن اہم بات یہ ہے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دستور العمل ڈاکومنٹ ہے اللیگل ہے, غیر قانونی ہے, نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ نے دستور العمل کی جو دستاویز ہے جس کے ذریعے ان ایم ایل ایز کی نشاندہی پر پروجیکٹس دیے جاتے تھے لوکل گورنمنٹ کے. لیکن اسی دستور العمل کو کس دن اسمبلی پاس کرتی ہے, ایک قانون بناتی ہے 28 اپریل 2025 کو, جب ہندوستان اور پاکستان جنگ کے دہانے پہ ہے, سانس سوکھ گیا تھا 2 ارب آبادی کا. لیکن اس بیچ جو اس وقت اس دستور العمل جس کو میں کہتا ہوں سیاسی رشوت, اس سیاسی رشوت کا قانون کہاں پاس ہو رہا تھا؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. تیسری بات پرکس اینڈ پریویلیجز پر بنیادی چیز ہی نہیں ہوئی ہے. کیا ہے پرکس اینڈ پریویلیجز؟ چوتھی بات وہ کہتے ہیں حق حکمرانی, حق پتہ نہیں ملکیت, حق حکمرانی. آپ کمال ہے, پرائم منسٹر ان کے, پریزیڈنٹ اس کے, اسمبلی ان کی, 32 سیکٹریز ان کے, 10 ڈسٹرکٹ, 10 ڈپٹی کمشنرز, 3 کمشنر, 1 لاکھ ملازم. یہ کون ہے؟ حق حکمرانی ان کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ تیسری بات حق ملکیت, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا حق ملکیت کیا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے فنڈنگ سے پروجیکٹس بنے ہیں, اگر وہ پروجیکٹس جو ہیں جو ہیں ان کے حوالے کیے جائیں, ان کے نام کیے جائیں, یا دریا ان کے نام کیے جائیں, وہ ہو نہیں سکتا ہے. دے نیڈ ٹو بی ریئلسٹک, اور ایک ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے کہ اس خطے کی جو اہم ضرورت کیا ہے وہ ہے انکم کیسے بڑھائیں, گورننس کیسے ٹھیک کریں, میرٹ کو کیسے بحال کریں, اور اسی طرح سے آپ اپنی جو ہے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کیسے پیدا کی جائیں. جو بنیادی سوالات ہیں, یہ مطلب کسی وقت کوئی بھی مظاہرہ کریں, آپ حکومت پاکستان سے پیسے لیں 10 ارب 15 ارب روپے, اس سے یہاں مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے, مسائل بگڑیں گے. اس پہ بہت ہی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو چیزیں بہتر ہوں. ذوالفقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.